बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह, अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे आप लोगों से मुलाकात हर रोज़ होती है और आप लोगों की लाइव कॉल्स हैं, आपके सवालात, आपके मसाइल जो कि प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। हर रोज़ की तरह इंशाअल्लाह आज भी हस्ब रिवायत हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और इसी अंदाज में अपने मेहमानों से, अपने उलमा से जो हमारे साथ हुआ करते हैं, जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं हर रोज़ इंशाअल्लाह। और आज भी इसी तरह हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब कादरी साहब। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया रहमत जी, साहब आपका आपका एक शुक्रिया। मरतबा फिर। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप लोगों को हर रोज़ बताते हैं लाइव कॉल्स हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, बात करना चाहें, कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह यकीनन जो है वो हम आपकी रहनुमाई इस हवाले से ज़रूर करेंगे कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। हमारा एड्रेस भी मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं। अगर आप लोगों के तरफ से कुछ सवालात हम तक पहुँचते होते हैं, मैसेजेस पहुँचते हैं पैगामात की सूरत में, तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो ज़रूर रहनुमाई जो है वो की जाएगी। हमारे यहाँ आजकल ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा और सुना जाता है कि हम अपने किसी ऐसे काम के लिए जब कोई कुछ मसाइल हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, तो यकीनन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है वो अपनी अपनी ख़ताएँ, अपनी लग़ज़िशें, अपने सवालात सब जो है वो करना याद आता है। लेकिन जब हमें खुशी का आलम होता है, जब ऐसे मामलात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, तो तब हम ये भूल जाते हैं कि हमने रब की बारगाह में सजदा करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है, अपने रब की बारगाह में सवाल करना है। तो ये एक इंसान की जो फ़ितरत है, ये फ़ितरत किस तरह बदल सकती है या फिर ये ऐसी ही रहेगी? इंसान को इसके अंदर मज़ीद क्या अपनी ज़ात के लिए करना पड़ेगा कि वो अपने रब के बहुत करीब हो जाए, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करे, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल हो जाएँ, उसकी ज़ात में, उसकी शख्सियत में, जिसके लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मिलता है। तो इस पर इंशाअल्लाह हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमें किसी एक लम्हे के लिए, किसी एक वक़्त के लिए अपने रब की बारगाह में नहीं झुकना है या अपने रब की बारगाह में इस अंदाज़ से नहीं झुकना है कि जब कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, तो हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं उसकी जानिब और हमें यकीनन चूँकि वो करीम है, मेहरबान है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है और वो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो वो तो जिस लम्हे भी जाएँ, जिस वक़्त भी जाएँ, करम नवाज़ी की बारिशें अता करता है। लेकिन जो लग़ज़िशें, जो मामलात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, उसको भूलते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह कामयाब हो सकता है, वो कामयाबी की जो सीढ़ी है, उसका जो पहला कदम है, वो रखने के लिए हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना है, कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में इस पर इंशाअल्लाह कुछ बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आज के मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब कादरी साहब से गुज़ारिश करूँगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। जज़ाक एक तो आपको बखैर वापस तशरीफ़ लाने पे मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा अपना फजल और अपनी रहमत जो है नसीब फरमाए। इलाही। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी सवाल का, तो देखिए बकर भाई, बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे दीन की जो खूबसूरती है वो अकीदा आखिरत है। बाकी आप अदियान में या बाकी आप अक़वाम में जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि वो आखिरत पर ईमान और यकीन नहीं रखते। उनका मानना ये है कि यही ज़िंदगी है, इसको आप जैसे भी गुजारना चाहें आप गुजारें, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं। हुँ, लेकिन बहैसियत साहिब ईमान हमें ये बताया गया कि वो बिल आखिरती हम यूक़िनून, हमें आखिरत पर यकीन कामिल रखना है। और हुँ, आखिरत क्या है? आखिरत जो है वो हिसाब किताब है और रोज़े जज़ा है। बिल्कुल, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह उस दिन का मालिक है और वो बेशक, फैसले फरमाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जिसने एक जर्रे के बराबर भी अच्छाई की है वो उसकी जजा पाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने एक जर्रे के बराबर भी बुराई की है वो उसकी सजा पाएगा। तो जब इंसान का इस अकीदे पे ईमान और यकीन पुख्ता होता है, फिर वो अपने रब का कुर्ब तलाश करने के लिए हर लम्हा हर लहजा कोशा रहता है। बिल्कुल,
اور جب اس کا ایمان اس عقیدے پر متزلزل ہوتا ہے یا وہ اسے فراموش کر دیتا ہے یا وہ اسے اپنی جو کہہ لیں کہ یاداشت ہے اس میں محو کر دیتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کو بے مقصد گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جب بے مقصد گزار رہا ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ادروائز ہم کو پلان نہیں ہوتا اور ہمارا مستقل کسی کام کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ میرا حاصل قوم بھی ہمارا یہ مزاج ہے، یہ قومی مزاج ہے ہمارا کہ جب بھی کوئی مشکل سر پہ پڑتی ہے جی ہم ساری قوم جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جاگ ہوں جاتے ہیں، ایک جذبہ ایک بلبلہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ وقت گزرتا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہوں پھر وہ اجتماعیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مزاج ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اور موت کو ہر وقت یاد رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پیش ہو تو جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر ہم اس زندگی کو ایسا گزاریں کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں وہاں پھر شرمندگی کم سے کم اٹھانی پڑے، اللہ اور ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں کہ ہم اللہ کو بھولے نہیں تھے زندگی میں، اور اللہ کی نعمتوں پر ہم اللہ کے شکر گزار رہے اور اللہ کے حضور سر بسجود رہے، اور جس حد تک ممکن ہوا ہم نے اپنے اللہ کا ذکر بھی کیا اور اس کی بندگی اور عبادت کی کوشش بھی کی۔ تو جب یہ ہم رویہ اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار بھی رہیں گے۔ بے شک۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سماعت کی ہے، علامہ صاحب قبلہ نے رہنمائی کی صورت میں یہ چند کلمات چند جملے آپ لوگوں تک پہنچائے ہیں، اور گاہے بگاہے ہم کسی نہ کسی حوالے سے بات تو کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنے تمام ہمارے دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی ہو سکے۔ انشاءاللہ آج بھی اس محبتوں کے سفر کو اسی انداز میں ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی ایسی برائیاں ہوتی ہیں ان پر بھی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو مسائل ہیں آپ لوگوں کے گھریلو مسائل ہیں، کاروباری اعتبار سے ہیں، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ تمام چیزیں بھی اس پر ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی، اور کچھ واٹس ایپ پہ بھی سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ ساتھ میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے سوال کر رکھا ہے، جی اور کافی دنوں سے ان کا سوال تھا لیکن موقع بس نہیں مل سکا کہ ہم پروگرام میں شامل کر سکیں، تو اس کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مختلف جو ہے وہ انداز میں جگہ جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کو بالکل بھلاتے ہوئے ایسے جو لوگ ہیں جو ایسے خرافات میں ہمیں نظر آتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، اور لوگوں کی دنیا کو خراب کرنے کے لیے، جسے ہم لوگ اپنے انداز میں جو ہے وہ یہ کالا جادو وغیرہ اور دیگر یہ تمام چیزیں جس کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کا ایک سوال بڑا اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جی جو درمیانی جو ہے وہ راستہ اور کردار ادا کر رہا ہے، یعنی اس کا مکمل کوئی کردار ایسا نہیں ہے لیکن وہ بس پیغام رساں ہے، یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لے کر جاتا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ کتنا اس میں جو ہے وہ اس کا گناہ کا جو ہے وہ حقدار ہو سکتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی رہنمائی ضرور فرمائیں۔ دیکھیے بکر بھائی، جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کا بڑا واضح حکم ہے جی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے، ہوں اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اگر ہم نور لیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس میں فرمایا کہ شراب بنانے والا، شراب لانے والا، شراب کو مارکیٹ تک پہنچانے والا، شراب بیچنے والا، شراب اٹھا کے رکھنے والا، یہ سارے کے سارے اس گناہ میں شامل ہیں، اور ان کو شامل، عذاب اور جو سزا ہے وہ ملے گی۔ بالکل سو صحیح۔ یہ کالا جادو جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، ہوں اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، صاحب ایمان نہیں رہتا۔ ہوں تو آپ اندازہ لگائیں جو اتنا سخت ناپسند ہے اللہ کو گناہ کہ جب آپ اس میں شامل ہوں تو آپ کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہو جاتا ہے، تو ہوں اس برائی میں جو بھی شامل ہوتا ہے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا اور سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ میرا کردار کوئی نہیں ہے، کوئی تو نہیں ہے، کردار اگر نہ ہو تو پھر آپ وہاں کر کے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ دل کو تسلی مت دیں جھوٹی، ہوں جب آپ انوالو ہو گئے کسی بھی درجے میں ہوں تو آپ سزا کے مستحق ہیں، دنیا اور مستحق ہیں، آخرت میں اللہ کا عذاب اور سزا آپ کے لیے لازم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ یقیناً علم کی جو ہے وہ دولت سے، شعور سے مالا مال پروردگار نے ہر شخص کو کر رکھا ہے، اور جہاں پر آپ کو کسی ایسے معاملے کو دیکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، جہاں پر بولنے کا حق ہو، جہاں پر وقت ہو، جہاں پر
آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کے بول، تو آپ کو چاہیے کہ آپ معاشرے میں یہ کردار ادا کریں. اور ہمارے ہاں معاشرے میں اگر دیکھا جائے جہاں پر بہت سی برائیوں کی بات کی جاتی ہے، آپ یقین جانیں وہاں میں سے ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی ایسی برائی ہے کہ یہاں پر لبادہ ایسا لوگوں نے اوڑھ رکھا ہے کہ کسی کے تعریفی جملے کسی اور انداز میں کہے جاتے ہیں، اور کسی ایسے خود سے کم تر کو جو نیچے کا طبقہ ہے ان پر اپنا رعب اور اپنا جو ہے وہ تمام چیزیں جمائی جاتی ہیں، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. انہی وجوہات کی بنا پر ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو خدا را ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ باہر نکلنا ہے اگر ہمیں کامیاب جو ہے وہ قوم بننا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بہن ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جو ہے وہ سوال کر رکھا ہے. تفصیل مکمل بس نہیں ہے، رشتوں کے لیے سوال ہے، کیونکہ یہ وہ سوال ہم لوگ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو 2-3 دفعہ ہمیں میسج کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کافی دفعہ ان کا میسج آیا ہے، لیکن تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی. اسلام آباد سے انہوں نے سوال جو ہے وہ کر رکھا ہے. تو رشتوں کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی آپ جی ضرور فرمائیے گا. دیکھیے آج کل یہ بہت مسئلہ جو ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے، ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے. بچے بچیاں جوان ہیں لیکن مناسب رشتے کی تلاش جو ہے اس میں ناکامی کا سامنا ہے. اس میں بکر بھائی ایک تو معاشرتی لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے. معاشرتی لحاظ سے اس وقت جو تفریق ہے، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سٹیٹس کو کا ہم شکار ہو چکے ہیں. جس بندے کو اللہ نے آسانیاں دی ہیں وہ اپنے سے کمتر سہولت والے لوگوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ انہیں اپنے برابر کا مانے. تو جب یہ آپ کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر آپ بیٹا یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی برابری میں کروں گا. کروں گا. بالکل اچھا اب جب برابری میں آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر برابری میں آگے ٹکر کے لوگ ہیں، بالکل. آپ کے پیسے کاروبار سے مرغوب نہیں ہوتے، تو پھر وہاں پہ نباہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، شادی ہو جائے تب بھی. اور وہاں پہ پھر مسائل جو ہے. آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور رشتوں کے حوالے سے جو سوالات ہم تک تھے وہ رہنمائی کر رہے تھے آپ، اور ساتھ میں کچھ وظائف بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے جب آپ کو دوبارہ سے ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اس کا معاشرتی پہلو ہے کہ ہم اپنی برابری کو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ، یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ یا بچی جس کے رشتے کی طرف ہمارے توجہ دلائی گئی ہے ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی تربیت کس نہج پہ ہے، ان کی تعلیم کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں سیکنڈری ہو گئی ہیں. بالکل. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر ہمارے گھر جیسا ہے کہ نہیں، ان کی گاڑیاں ہماری گاڑیاں جتنی ہیں کہ نہیں، ان کا بزنس ہمارے بزنس جتنا ہے کہ نہیں. حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رشتے کے لیے پیرامیٹرز دیے ہیں اس میں یہ دیا ہے کہ آپ تقوی دیکھیں، آپ نیکی دیکھیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ رشتے کے لیے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک اس میں حسن دیکھا جاتا ہے، ایک میں مال دیکھا جاتا ہے، ایک خاندان اور نسب دیکھا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کا کردار دیکھا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری چیزوں سے اہم چیز جو ہے وہ اس کا تقوی اور کردار. اب تقوی اور کردار پیچھے چلا گیا، باقی ساری چیزیں آگے آ گئی. دوسرا اس کا جو پڑھنے کے لیے وظائف ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہوگا کہ اس معاشرتی جو بیماری ہے اس پہ پہلے ہم کنٹرول کریں، پھر وظیفہ اپنا اثر ضرور کرے گا انشاءاللہ، اور چند دنوں میں ہی کرے گا. سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. 70 مرتبہ ہر وہ والد اور والدہ یا وہ بچہ اور بچی جو رشتے کے حوالے سے پریشان ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ چند دن میں میرا اللہ مناسب اور بہتر رشتہ عطا فرما دے گا. لیکن جو پہلے میں نے گزارش کی ہے اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے، 2-3 دفعہ آپ کا میسج ہم تک پہنچا، ہم نے جواب شامل کر لیا ہے. مزید آگے بڑھیں گے. سوال ہے جو ہے وہ کسی گھر میں سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ چیزوں کا گم جو ہے وہ ہو جانا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، کبھی کبھی چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو ہمارے گھر میں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی پہ کوئی ایسا مطلب کوئی شک وغیرہ کی بنیاد کی معاملہ کو بنے. تو اس کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ہر وہ گھر جس میں ایسے معاملات ہیں اس میں جو عبادات کے معاملات ہیں ان میں ذرا معاملہ تھوڑا سست دیکھا جاتا ہے اکثر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوال پوچھنے والوں کا ہوگا، صحیح. جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث مبارکہ نے بڑی واضح ہمارے لیے کی ہیں. ایک تو پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا جب آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کو اپنا لباس جو ہے وہ واش روم میں نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کا گھر میں اہتمام ضرور کریں. مسجد میں اگر آپ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے،
فرض مسجد میں ادا کریں، باقی سنت نوافل کم از کم گھر میں آ کے ادا کریں۔ صحیح۔ چوتھے نمبر پر تلاوت قرآن روزانہ کی بنیاد پہ ضرور کریں، بھلے آیت الکرسی ہی پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک۔ لیکن تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں ضرور چلائیں۔ آپ آج کل یوٹیوب میں ساری موجود ہیں صورتیں، سورہ بقرہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی، تھوڑا لینتھی ہے، ٹائم لگے گا، لیکن آپ اس کو ہلکے والیوم میں اگر لگا دیں اور کوشش کریں کہ آپ اس دوران خود بھی ٹائم ٹو ٹائم اس کو سنیں بیٹھ کے، تو انشاءاللہ میرا اللہ ضرور فضل فرمائے گا اور گھر سے ایسی جو چیزیں ہیں یا اثرات ہیں انشاءاللہ وہ زائل ہوں گے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہ صدقہ اپنا ضرور اتارا کریں، صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ جو ہے یہ انسان کی بری موت کو بھی ٹالتا ہے اور انسان کی مصیبتوں اور تکالیف کو بھی دور کرتا ہے، لہٰذا ان پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ صدقے کا اہتمام بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے بھی۔ صدقہ اور جو ہے وہ ضروری ہے اس تمام چیزوں کے لیے، اور کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے، اور دیگر بھی جو تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو مزید بہتر سے بہتر اور پاکیزہ بنانے کے لیے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ رہنمائی یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے اور انشاءاللہ مزید بھی کی جائے گی۔ جو سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں ہماری طرف سے بھرپور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان پر مکمل جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ دیگر بھی جتنے بھی سوالات ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان پر بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ سات چیزیں انشاءاللہ پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ایک اور ہمارے بھائی صاحب ہیں، انہوں نے بھی سوال کر رکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں جی، اور بہت سی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، تو کبھی کبھی میرے سے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی دل آزاری اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو میں بعد میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے سے کیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا چاہتا نہیں ہوں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس پر ذمہ داریاں ہوں، تو یقیناً معاشرے میں جو آج کل اگر ہم فائنینشلی طور پر بات کریں تو بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی جی ہیں، تو انسان سوچ پہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے سوچنے کے لیے۔ بہرحال رہنمائی انشاءاللہ کرتے ہیں کہ آپ کی یعنی پولائٹ طریقے سے آپ کو تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، رہنمائی کریں گے عبداللہ صاحب انشاءاللہ۔ دیکھیے ہر وہ بندہ جو اس طرح سٹریس میں ہے یا پریشانی میں ہے، اس کے لیے درود پاک جو ہے وہ سب سے بہتر عمل ہے۔ جب آپ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کا یہ آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی طبیعت میں نرمی اور حلم پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا پھر آپ جو ہے معاملات کو، جو پریشر آپ پر ہوتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کیجئے، اور جب دل آزاری ہو اور احساس ہو تو معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ بڑا اطمینان اور سکون محسوس کریں گے۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے، ہم جن معاشروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں بہت سی جائز وجہ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کرٹیسزم ہمارا غلط ہوتا ہے، لیکن وہاں ان معاشروں میں اچھائیاں بھی موجود ہیں جن اچھائیوں کی وجہ سے وہ معاشرے پنپ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں یہ کلچر ہے، یہ ان کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ لفظ سکھاتے ہیں بچپن سے، ان میں ایک لفظ سوری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان معاشروں میں اگر ایک بندہ آپ سے ٹکرا گیا، بھلے غلطی آپ کی ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی، وہ چیز بھی اٹھائے گا آپ کے لیے اور سوری بھی آپ کو وہ کہے گا، حالانکہ غلطی آپ کی ہے، صحیح۔ تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ان کی تربیت ہے۔ ہمارے ہاں غلطی کرنے کے بعد بھی اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہم نکالتے ہیں اور ہم زبان سے مغلظات کہتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہے۔ تو یہ فرق ہے ان کے اور ہمارے معاشرے میں، حالانکہ یہ ہمارا طریقہ تھا، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حسن تھا کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور معافی مانگیں، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم الٹ طرف چل پڑے، جو ہمارا راستہ نہیں تھا، جو شیطانی راستہ تھا، جو شیطان ہم سے چاہتا تھا، کیونکہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں فساد ہوتا ہے، وہاں شیطان جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اس اینڈ ریزلٹ کو دیکھ کر، اور لڑائی اور جھگڑے کا اینڈ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ سو اس لیے بڑا پن یہی ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور آپ معافی مانگیں۔ اس سے چھوٹوں کے دل میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کی محبت بھی بڑھے گی، آپ کا احترام بھی بڑھے گا، اور آپ کے لیے وہ زیادہ قربانی دینے کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ اچھا، کچھ اصل میں ان کا یہ بھی کہنا تھا نا کہ میں کوئی ایسا عمل ہو کہ جس سے میرے شاید اس میں شخصیت میں کوئی اور وہ جو غصہ آتا ہے، یعنی اس حوالے جی سے اس میں بھی میں نے تھوڑا درود پاک ایک تو سا انہیں درود، ہاں سجیسٹ کیا کہ درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ، بالکل دوسرا ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں۔ ان دو چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی جو عادت ہے یا جو آپ کے اندر ایک اینگر اور غصہ ہے وہ کنٹرول ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ نرم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے، جو سوال آپ نے کیا تھا اس پر بھی ہم نے ساتھ میں
علامہ صاحب نے جواب دے دیا ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ تک یہ جواب ضرور پہنچے گا, اور دیگر بھی مزید جو ہے وہ جتنے بھی مسائل و سوالات ہیں ان پر ساتھ ساتھ بات کی جا رہی ہے, آپ سے جوابات کی صورت میں رہنمائی لی جا رہی ہے. لائیو کالز ہیں, کال کے لیے نمبرز ہیں آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لوگ کال کیجئے, سوال کیجئے, بات کیجئے, اور جو بھی آپ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم مکمل اس پر جو ہے وہ رہنمائی ضرور کریں گے. اور دیگر بھی سوالات ساتھ ساتھ جو واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. صدقے کے حوالے سے بھی ایک بھائی صاحب کو جواب دیا گیا, تو سوال بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے. علامہ صاحب صدقہ جو ہے وہ دینے کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی خاص وقت ہے اگر تو وہ بتایا جائے, یا پھر کوئی خاص چیز ہے وہ بتائی جائے, اور کیا بہتر سے بہتر اور مناسب سے مناسب جو ہے وہ ہو سکتا ہے صدقہ کے حوالے سے, دیگر نارملی جو اب آپ دینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے علامہ صاحب رہنمائی ضرور کیجیے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے صدقہ کا, تو صدقہ بہترین وہ ہے جو آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کا دیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مت ہے کہ ہم صدقہ ان چیزوں کا دیتے ہیں جو ہم خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. صحیح. تو یہ انتہائی بری چیز ہے, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. تھوڑا دیں صدقہ, کوانٹیٹی جو ہے وہ آپ کم کر لیں لیکن کوالٹی کمپرومائز نہ کریں. آپ کوالٹی کمپرومائز کر دیتے ہیں چیز زیادہ دینے کے چکر میں, اللہ کو وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, یا اللہ کی بارگاہ میں آپ وہ صدقہ دیں جو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے وقت یا دن جو ہے وہ تو کوئی مخصوص ایسا نہیں ہے. جب بھی آپ صدقہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں, وہ دن ہو, وہ رات ہو, وہ آپ چھپ کے دیں, وہ علل اعلان دیں, آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ بہتر, تو زیادہ بہتر پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے پیر شریف کا, اس دن میں اگر آپ صدقہ خیرات کریں اور اس میں یہ نیت بھی شامل ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے, یا اسی طرح جمعرات کا دن ہے جو ہمارے ہاں زیادہ تر صوفیاء جو ہے اس دن کے لیے ان کے ہاں اہتمام ہوتا ہے خاص, تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے. یا جس طرح بھی محرم الحرام شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اس ماہ محرم الحرام میں آپ صدقہ و خیرات کریں, اور اس میں آپ اہل بیت اطہار کی عظیم بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرنے کا جو ہے وہ ثمرہ اور فائدہ بھی اٹھائے. اس طرح ان مبارک ایام میں آپ یہ کر سکتے ہیں, اور باقی اس طرح کو خاص حکم نہیں ہے کہ آپ کس دن کریں اور کوئی خاص چیز جو ہے وہ کریں. جو آپ کی سہولت ہے, جو آپ کر سکتے ہیں, مثلا ایک بیمار ہے اس کو آپ دوائی لے کے دے سکتے ہیں تو بہترین صدقہ ہے. اگر ایک بھوکا ہے اور اس کو ضرورت ہے راشن کی, آپ راشن لے کے دیتے ہیں تو یہ بہترین صدقہ ہے. اگر کوئی کپڑے چاہ رہا ہے اور آپ اسے لے کے دے دیتے ہیں تو یہ بہترین صدقہ ہے. یتیم بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ اس کی فیس اور کتابوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, بہترین صدقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, جواب سن لیا جی آپ نے. صدقہ کے حوالے سے بھی کچھ سوال ہم سے کیا گیا, تو ہم نے بھی جواب بھی چکے دیا تھا اسی حوالے سے. ایک بھی پہلے جو بھائی صاحب تھے ان کو غالباً شاید صدقے کے حوالے سے بتایا گیا تھا, تو یہ بھی ساتھ میں عمل جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور جاری رکھیں اس کے بھی انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہی ہوں گے. اور دیگر بھی جو ہے وہ جو تمام چیزیں ہیں اس پر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ رہنمائی کی صورت میں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کی جا رہی ہے. مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جی. اور بھائی صاحب ہیں ایک اور, انہوں نے یہ سوال کیا ہے اپنے جو ہے وہ کاروباری حوالے سے, اور ان کا جو ہے وہ ندیم, انہوں نے اپنا نام بتایا جی, والدہ کا نام ان کا معلوم نہیں ہے, انہوں نے لکھا نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کپڑے کا کام کرتا تھا اور ابھی جو ہے وہ میں کاروبار چینج کرنا چاہتا ہوں, بدلنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. تو ندیم صاحب جانا یہ چاہ رہے ہیں جی کہ کیا میرے لیے بہتری ہو سکتی ہے, مجھے بھی کس فیلڈ میں جو ہے وہ جوائننگ دینی چاہیے, کہ کیا میرے لیے کاروباری والے سے بہتر ہو سکتا ہے, رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے آپ استخارہ جو ہے اس کے لیے آپ نے چاہا کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں, اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے ایک تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کے ذریعے رجوع کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو کرنا شروع کریں اس میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا اس سے جو بھی رزق حلال آپ کو عطا فرمائے گا اس کا 1% 2% آپ راہ خدا میں ہر مہینے صدقہ کی صورت میں وہ پیش کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دو اللہ کے مبارک نام ہیں, ان کی تسبیح کیجئے, یا باسط یا رزاق, یا باسط یا رزاق. انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور برکت اور کامیابی فرمائے گا. اچھا ٹھیک ہے جی, جواب سن لیا جی آپ نے. یہ 2-3 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں جی, یہ کیجیے گا, اور اس کے بعد جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوا انشاءاللہ
وہ ضرور جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی پتہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ استخارے کی روشنی میں ظاہر ہے اس کو وہ آپ کو جو بھی سگنل ملتا ہے، گرین ملتا ہے، سفید ملتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک اشارہ ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو آپ کی زندگی میں ان تمام چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ ضرور بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جی مختلف موضوعات کی طرف بھی، اور اس پر بھی ہماری ساتھ ساتھ بات کی جاتی ہے اور دیگر بھی چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں تاکہ رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے. سوالات بھی آپ لوگوں کے ہیں اور کالرز بھی، اور ساتھ میں جو آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک سوالات ہوتے ہیں ان پر بھی ہم مکمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس پر بھی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کی مکمل جو ہے وہ رہنمائی کی جائے. قرض کی ادائیگی کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے، اور کچھ چونکہ اس میں کوئی جو ہے وہ شک والی بات نہیں ہے. کچھ جو حالات اس وقت ہیں ہمارے معاشرے کے، اور بہت زیادہ فائنینشلی لوگ ہمیں پریشان جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یقین جانیے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی موقع ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے اسی جگہ پر کہ وہاں پر فائنینشلی طور پر ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے بہت سے لوگوں کے لیے مسائل ہیں. تو جن کے ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص کرم نوازی ہے، یہ اس کی مہربانی جس پر ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ مالک کی کائنات نے آج کل کے دور میں اس وقت میں انہیں ہر چیز جو ہے وہ میسر کی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں یقین جانیے کہ جو اگر صبح کی جو ہے وہ صبح کا روٹی یا ناشتہ وہ کر لیتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ شام کو یا رات کو ان کے ہاں وہ کھانا کہاں سے آئے گا. تو اللہ یہ اکبر. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں، لیکن ان تمام چیزوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی تقسیم یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی ہے تو وہ کسی اور راستے پہ چل پڑے، کسی اور ٹریک پہ چل پڑے، کسی اور چیز کا سہارا لے لے. یہ بھی ایک ایسا امتحان اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جو یہاں سے گزرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ سرخرو ہو جاتا ہے. اور جو بہت جلد بازی کرتا ہے تو پھر یقین جانیے اس کو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر سکون تو حاصل ہو جائے، لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں وہ اس کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی ضرور علامہ صاحب جو ہے وہ فرمائیں گے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ سب دیکھنے والوں کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ابوبکر بھائی اس آج کے مسئلے کا جس طرح آپ نے اشارہ کیا، تو دیکھیے قرآن کریم نے دو چیزوں کو ہمارے لیے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے. ایک اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، اور دوسرا خالق کائنات نے فرمایا کنجوسی نہ کرو. فضول خرچی کرنے کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا ایک تو یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کا بھائی ہوتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے. فضول خرچی کا نقصان یہ ہوگا کہ جب وقت پڑے گا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ضائع کر چکے ہوں گے اپنے سارے وسائل، اپنے سارے ریسورسز. بالکل. اور کنجوسی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے آپ کے اس بخل کی عادت کی وجہ سے. تو اعتدال کے راستے پہ جب آپ چلتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے معاملات سے بچ سکتے ہیں. ایک تو پہلی گزارش یہ ہے. دوسرا، جب قرض انسان پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور اس دعا کے لیے اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ تو حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے. ایک دعا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو قرض کی ادائیگی کے لیے عطا فرمائی تھی. وہ دعا اگر آپ پڑھیں تو وہ انتہائی مجرب اور انتہائی خوبصورت عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ عطا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کی تسبیحات کریں، ایک کر لیں، دو کر لیں. استغفار جو ہے اس کی برکت سے بھی اللہ مال اور اولاد اور دیگر معاملات میں آسانی کے معاملات فرماتا ہے اور کثرت عطا فرماتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو استغفار کی کثرت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا برائے قرض کی ادائیگی آپ یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ الفاظ آ جائیں گے. تو آپ اس دعا کو پڑھیں اور ساتھ استغفار پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دے گا. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اعتدال ایک بندہ مومن کا یہ ہر چیز میں ہونا چاہیے. قرآن کریم نے اس کو ہمارے لیے واضح سورہ فرقان میں بیان کر دیا ہے کہ بندہ مومن، اور خاص کر وہ مومن جو اللہ کو پسند، رحمان کا پسندیدہ بندہ وہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، نہ فضول خرچ ہوتا ہے نہ کنجوس ہوتا ہے. ماشاءاللہ، جواب سن لیا جی آپ نے، اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے علماء کی جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب دیتے ہیں. یعنی آپ نے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھنا ہے تو وہاں پر بھی آپ قرآن و سنت کی روشنی میں
اس کا سہارا لیتے ہوئے، تاکہ آپ کے وہاں سے کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو سکے، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ نہ پیش آ سکے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ سوچنا اور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ خیال دل میں آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہم بھی دعاگو ہیں کہ پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، پروردگار اپنے خاص جو ہے وہ کرم نوازی سے مہربانیاں کرے، سب کے لیے آسانیاں سب کے لیے پروردگار عطا کرے۔ اگر تو کسی نے کوئی قرض والے معاملات، یعنی کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے، تو اس نے اگر یہ نیت کر لی کہ اس نے دینا ہی نہیں ہے، تو ایک تو وہ پھر دے گا بھی نہیں، وہ دے سکتا بھی نہیں ہے، اور پھر روز محشر اس کے لیے وہ اس کے گریبان کے نیچے ہوگا۔ تو اسی لیے خدا را ان تمام چیزوں کا بھی خیال بہت زیادہ ضروری ہے اللہ، ہمارے بلکہ ہاں حدیث ہونا مبارکہ میں ہے چاہیے۔ کہ انسان اپنی نیکیاں دے گا، اللہ اکبر، یعنی جس پہ آپ نے کوئی حق تلفی کی ہوگی یا صحیح۔ آپ نے قرض لیا اور آپ نے ادا نہیں کیا، ہم، تو اس کا جو آپ کو اس دن صلہ ملے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی نیکیاں اس بندے کو دیں گے، اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی تو پھر اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں پڑ گئے، تو اللہ یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے ابو بکر بھائی، بسم اللہ کہ جب انسان کی نیت ہو کہ یہ قرض میں نے واپس کرنا ہے، کرنا ہے، صحیح۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، قرض اتر جاتا ہے۔ اور اللہ جب نیت میں کھوٹ آ جائے، میں نے یہ نہیں واپس کرنا، تو پھر وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آتا۔ سو اس لیے وہ الفاظ بھی میں نے حدیث مبارکہ کے آپ احباب کے لیے سامنے رکھے ہیں، تو میں پڑھ دیتا ہوں وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدارین وغلبۃ الرجال، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6369 ہے، 6369 صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس سے الفاظ آسان ذرا اگر آپ کہیں اور مختصر کہیں اور جامع، وہ بھی ایک دعا ملے گی آپ کو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ سنن ترمذی شریف کے الفاظ اور مسند امام احمد بن حنبل میں آئے ہیں۔ تو ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا۔ جزاک اللہ جی۔ دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مزید بھی جو ہے وہ علامہ صاحب نے رہنمائی جو ہے وہ کر دی ہے، اور آپ نے جواب بھی جو ہے وہ سن لیا ہے۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جن کے ہاں بھی جن کے ساتھ بھی یہ مسائل کچھ پیش آ رہے ہیں، پروردگار خاص مہربانیاں کرے۔ اور آج کل کے دور میں تو خاص طور پہ جہاں پر اتنی جو ہے وہ فائنینشلی ایشوز ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کے لیے انشاءاللہ ہم خاص طور پر جو ہے وہ دعا گو ہیں، پروردگار مہربانی کرے انشاءاللہ۔ اور اپنے والدین کے اثار ثواب کے لیے بھائی نے سوال کر رکھا ہے کہ میرے لیے خوبصورت اور حسین عمل کیا ہو سکتا ہے کہ میں وہ کام کروں تاکہ صدقہ جاریہ بھی رہے، اور جب تک جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہوں اور میرے والدین کو اثار ثواب پہنچتا رہے۔ اس کے لیے بہت سی دیگر چیزیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علامہ صاحب رہنمائی کی صورت میں انشاءاللہ وضاحت سے تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ جی دیکھیے ابو بکر بھائی، بہت سے امور ہیں جن میں آپ کو چاہیے، ہر بچے کو چاہیے جو آج اگر کامیاب زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً یہ اس کے والدین کی عظیم قربانیوں اور محنت کا صلہ ہے۔ تو اپنے والدین کو یاد رکھیے، ان کی اس زندگی میں بھی ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کیجیے۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے درخت لگانا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے درخت لگائیں۔ درخت جو ہے نا وہ اس کی لائف جو ہے کافی عرصہ ہوتی ہے، کئی ہزار سال پرانے درخت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اچھا، اس درخت کی چھاؤں میں کوئی پرندہ بیٹھے، کوئی انسان بیٹھے، اس سے فائدہ جانور لے، انسان لے، جس کی نیت سے آپ نے لگایا ہے اس کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرا، آج کے دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کی بڑی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو آپ پانی ضائع نہ کریں، اور پانی جو ہے اس کا پینے کا بہترین انتظام ہو جائے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ پانی لوگ پیتے رہیں گے اور جانور بھی ایون پیئیں گے تو ثواب آپ کے پہنچے گا۔ اسی طرح آپ سمجھتے ہیں مہنگائی بہت ہے، میڈیکل کی سہولتیں لوگوں کو نہ ہونے کے برابر میسر ہیں، لوگ اپنے گھر سے دور بیچارے ہسپتالوں میں جاتے ہیں سرکاری، جہاں یہ سہولت ان کو میسر آتی ہے، گھر کے قریب بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں یا دوست مل کے چند اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے علاقے میں فری ڈسپینسری کا قیام عمل میں لا سکیں، بہت اچھا ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح دینی مدارس کی سرپرستی کریں، جو بچے دین پڑھ رہے ہیں
ان کی خدمت کریں، جو غریب طلباء ہیں، نادار طلباء ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں بیچ میں، مساکین بھی ہوتے ہیں بیچ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے افراد بھی ہوتے ہیں، ان پر صدقہ نہیں لگے گا، جو سادات گرامی ہیں ان پر صدقہ نہیں ہوگا، لیکن ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں آپ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کے حصول کے لیے ان کو لباس پہنائیں، ان کو کتابیں لے کے دیں، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں؟ وہ دین پڑھیں گے، پھر آگے پڑھائیں گے، پھر ان کے شاگرد پڑھائیں گے، پھر یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ کی ایک ایسی بہترین صورت ہوگی کہ آپ کو اور آپ کے والدین کو تا قیامت تسلسل کے ساتھ ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ چند صورتیں ہیں، مزید بھی اگر آپ چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی رہنمائی دے دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، سماعت کر رہے تھے آپ، جو کچھ سوالات تھے واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچے، ہم نے ان پر بھی بات کی، رہنمائی کی علامہ صاحب نے، اور دیگر 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے، اور نارملی جو ہم ہر روز کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش آج کے پروگرام میں اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے کی ہے، اور اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم اپنی خاص مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے۔ آخری لمحات میں دعا کے ہیں، اور دعا میں یقیناً آپ سب شامل ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی طرف سے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا بھی جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بھی ہر روز کی طرح علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں ضرور شامل رہیے گا، اور انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور کی پوری ٹیم کو، علامہ صاحب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ العالمین ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، تیرے فضل و توفیق سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ اے میرے اللہ، جو جواب ہم نے دیے تیری توفیق سے انہیں لوگوں کے لیے باعث فائدہ بنا۔ اللہ العالمین سب کی پریشانیاں اپنے فضل سے ختم فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے میرے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، تمام عالم اسلام کو آپس میں اتفاق نصیب فرما۔ اس وقت جو کرائسس اور جو جنگ کے حالات ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ ہیں، اے میرے اللہ اس میں اسلامی ممالک کی مدد فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا یاب فرما، رشتوں کے حوالہ سے جو والدین پریشان ہیں ان کے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کاروبار کے حوالہ سے، رزق کی تنگی کے حوالہ سے جو پریشان ہیں ان کی رزق کی تنگی ختم فرما، قرض والوں کے قرضوں سے ان کو نجات عطا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، نیک دعاؤں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو زوال نعمت سے محفوظ فرما، اپنی نعمتوں پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس پروگرام کی پوری ٹیم، چینل کے مالکان، میزبان مکرم ابوبکر بھائی اور ہمارے پروڈیوسر اور کیمرہ مین، تمام کو اے میرے اللہ اس کار خیر کو انجام دینے پر دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم